अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहांज़ेब। एक अजीब राग है, एक अजीब गुफ्तगू, 7 सुरों की आग है, 8वें सुर की जुस्तजू। गुज़िश्ता रोज़ मैंने हुकूमती सफ़ों में पैनिक की बात की थी और आपको ये बताया था कि एक नफसा नफसी का आलम है और हर कोई अपनी बका के लिए हाथ पाँव मार रहा है। तो अब इसका अमली मुज़ाहरा हुकूमत की आला तरीन सतह से भी सामने आ गया है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए तो बदले बदले से सरकार नज़र आए। जहां उन्होंने ऊंचा सुर पकड़ने की कोशिश की ना, तो अल्लामा इकबाल के शेर की टांगे ही तोड़ डाली और दीदवर की मद्दा सराई में नरगिस को ही अपनी जगह से हिलाकर बेवजन कर बैठे। और फिर जब नीचा सुर लगाने की कोशिश की तो अपोजिशन ने मौके पर ही पकड़ लिया। हालत ये थी कि ना सुर लग रहा था और ना ही ताल मिल रही थी। और फिर जल्द ही उसकी वजह भी खुलकर सामने आ गई जब उन्होंने ये कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी का शुक्रिया। अच्छा, ये कहना था कि वो जो साथ बैठे थे ना इसहाक डार, उनका चेहरा ऐसा लटका कि उन पर जैसे गुनूदगी का आलम सा छा गया। खैर, फिर जब जुनैद अकबर ने वज़ीर आज़म की तस्वीर फरमाई तो वज़ीर आज़म ने इसहाक डार की जानिब इशारा करके वजाहत दी और कहा कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और मोहसिन नकवी वो वज़ीर दाखिला हैं। तो तब जाकर इसहाक डार के चेहरे की रौनक कुछ बहाल हुई। लेकिन जनाब, जो चोट लगी थी ना, उसके असर से फिर इसहाक डार वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान सोते ही दिखाई दिए। अलबत्ता ये बात वाज़ेह हो गई कि मोहसिन नकवी वो किस हद तक वज़ीर आज़म के हवास पर सवार हो चुके हैं। अब वज़ीर आज़म की जानिब से ये गलती बदहवासी में हुई या जानबूझकर उन्होंने ये इम्कान पेश किया, या यूँ कहिए कि ये आइडिया दे दिया कि ऐसा भी हो सकता है, तो इसके हवाले से कोई हतमी बात वो नहीं की जा सकती अभी तक। लेकिन जनाब, ये जो ताकत का खेल है ना, ये बड़ा ही बेरहम होता है, जिसमें कहा यह जाता है कि अपने सिवा किसी की कभी भी बलि चढ़ाई जा सकती है। अब इस एतबार से देखें तो लगता यह है कि वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा वो प्लेट में रखकर पेश किया है। लेकिन अब मोहसिन नकवी की मर्ज़ी देखना होगी ना कि क्या वो इसी पर इक्तफ़ा करते हैं या फिर शहबाज शरीफ के ओहदे का पीछा करते हैं। क्योंकि ये बात तो याद है ना, राना सनाउल्लाह भी 2 साल पहले कह चुके हैं कि भाई मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि उन्होंने अपने लिए वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं चुना। लेकिन वज़ीर आज़म के दिल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से पाए जाने वाले मुमकिना खदशात पर मुझे शायर मोहसिन नकवी का एक शेर याद आया कि तुझे अब किस लिए शिकवा है, बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाएं वो शाखों पे नहीं रहते। तो जाहिर है कि तनावर दरख्त अपनी तवानाई बचाने के लिए फिर उन्हें खुद गिरा देता है ताकि नए और सेहतमंद पत्तों की नशो नुमा हो सके। लेकिन वज़ीर आज़म लगता है कि इस फितरी उसूल को गलत साबित करने की कोशिश में लग गए हैं और जर्द होने के बावजूद वो दरख्त से जुड़े रहने की पूरी कोशिश करते दिखाई देते हैं। और इसके लिए उनके पास कारकर्दगी तो है नहीं और ना ही अवामी सपोर्ट है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, उसी पर भरोसा किया है, जो कि सभी को पता है कि पॉलिश खुश्क भी हो जाए ना तो जूते की चमक पर फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा वज़ीर आज़म ने कसरे नफसी से काम लेते हुए ईरान अमेरिका मुआहदे का क्रेडिट लेने की दौड़ से खुद को अलग कर लिया और फिर बरमला इसका ऐलान किया कि इस कामयाबी में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है और हमें क्रेडिट लेने का कोई शौक़ नहीं है। अब मुझे वज़ीर आज़म की इस बात पर कोई बदगुमानी नहीं है। यकीनन भाई हो सकता है ना कि उन्हें क्रेडिट लेने का कोई शौक़ नहीं होगा, लेकिन बज़ाहिर लगता यह है कि जिस दिन से DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम माइनस हुआ है ना, बेचैनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब चलें मान लेते हैं ना कि वज़ीर आज़म को क्रेडिट लेने का कोई शौक़ नहीं होगा, लेकिन कहा यह जाता है ना कि जाली मैंडेट तो उन्होंने लिया हुआ है, जिसको कायम व दायम रखने के लिए वो मुसलसल बादशाह सलामत के इकबाल बुलंद कर रहे हैं। खैर जनाब, अब तो पाकिस्तान के इस मखसूस सूरत हाल के चर्चे वो अमेरिका में भी होने लगे हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट है एक्सियोस, उसको इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने ईरान मुआहदे पर पाकिस्तान के किरदार का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात पर तबसरा किया। और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान में एक फील्ड मार्शल हैं जो बहुत नुमाया शख्सियत हैं और एक वज़ीर आज़म हैं। दोनों के दरमियान बड़ी अच्छी हम आहंगी है और शायद फ़ौज के सरबराह वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं। ये मंज़र बहुत खुशाइंद है। अब अगैन कोई क़यास आराई नहीं, लेकिन अमरीकी सदर को इन 2 शख्सियात के ताल्लुकात पर गुफ्तगू करने की आखिर ज़रूरत पेश ही क्यों आई? और फिर लफ्ज़ शायद का इस्तेमाल करना
خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی ایسے وقت میں جب پاکستان میں سیاسی تبدیلی کی باتیں وہ تو عام ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں نا تو امریکی صدر کے بیان کا سیاق و سباق وہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی واشنگٹن کی منظوری سے تو ہوتی ہے، لیکن بہرحال کوئی تو وجہ ہے کہ ایسے وزیر اعظم جو اب تک اپوزیشن کو خوب ٹہلا رہے تھے، وہ اب اچانک قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ وہ شیر و شکر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ وہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، پھر وہ بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کے ساتھ وزیر اعظم کی تصاویر وہ ماضی کے مقابلے میں دیکھیں ایک مختلف صورتحال کی عکاسی کرتی تھی نا۔ اب میں کسی پیسمزم کا شکار نہیں ہو رہی ہوں، یقیناً حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے ایسے رابطے وہ خوشائند ہوتے ہیں، لیکن بتائیے نا کہ یہ رابطے پھر پہلے کیوں نہیں ہوئے جب پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی مسائل کا خوب رونا رو رہی تھی؟ لیکن آپ نے دیکھا نا کہ حکومت اس وقت تو ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اب کہاں وہ دوریاں اور کہاں یہ رفاقتیں کہ وزیر اعظم تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد یعنی کہ 2 بار خود چل کر وہ اپوزیشن کے پاس گئے۔ اچھا، صرف وزیر اعظم ہی نہیں گئے، وزیر جو دفاع ہیں خواجہ آصف، جن کے منہ سے عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے لیے خیر کی کوئی بات تو نکلتی ہی نہیں ہے، اور پھر رانا ثناء اللہ بھی اپوزیشن سے ملنے گئے۔ ویسے جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے 2-3 دن پہلے، آپ کو یاد ہے نا کہ یہ شرط رکھی تھی کہ بات چیت کے لیے وزیر اعظم خود چل کر آئیں، تو اب کم از کم ان کی جو یہ شرط ہے بھئی یہ تو پوری ہو گئی ہے۔ لیکن کیا بیرسٹر گوہر حکومت سے عمران خان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت لے سکیں گے؟ کیونکہ جو بات سامنے آئی ہے نا اس کے مطابق حکومت کے رابطوں کا فوری مقصد ایران امریکہ معاہدے کے تناظر میں ایک مشترکہ قرارداد منظور کروانا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ پھر وہ قومی سطح پر کریڈٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کے مطابق میثاق استحکام پاکستان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اب اس میثاق میں کیا ہے تو یہ شاید رانا ثناء اللہ کو ہی پتا ہوگا، چونکہ موجودہ رجیم میں ایسی جو باتیں ہیں نا وہ پتہ ہے نا آپ کو کہ صرف اور صرف محسن نقوی کے علم میں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ان امور پر تعاون کے بدلے میں عمران خان کے چھینے گئے جیل حقوق وہ بحال ہوں گے؟ تو اس حوالے سے 2 بڑی پیش رفت سامنے آئی ہیں، اور ایک ہے اس میں خیبر پختونخوا کا بجٹ اور دوسرا علیمہ خان کا ٹویٹ، جس میں حکومت اور اپوزیشن کے تعاون کی شرائط بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلے ذرا پھر بجٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ اب جیسا کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ صوبائی حکومت سلمان اکرم راجہ کے اعلان کے برعکس پورے سال کا بجٹ پیش کرے گی، تو جناب بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ اب صوبائی حکومت نے پورے سال کا بجٹ پیش کیا ہے، البتہ یہ وضاحت بھی کی ہے کہ عمران خان کی گزشتہ سال دی گئی ہدایات کی روشنی میں سرپلس بجٹ وہ نہیں دیا گیا اور 48 ارب روپے خسارہ رکھا گیا ہے، اور اس بجٹ میں وفاقی حکومت کے لیے بھی کوئی گرانٹ نہیں رکھی گئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ سرپلس بجٹ وہ وفاقی حکومت اور IMF کے درمیان ہونے والے معاہدے کی اہم شرط ہے، اس لیے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آیا سرپلس بجٹ نہ دینے والی بات صرف دکھاوا ہے یا اس پر عمل درآمد بھی ممکن ہے؟ تو اس کا جواب وہ ٹیکنیکل پوائنٹ میں ہے، اور وہ ایسے ہے کہ آمدنی اور اخراجات کے درمیان فرق کو خسارہ یا پھر سرپلس کہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں تو یہ خسارہ ہے، اور اگر آمدنی زیادہ ہے اور اخراجات کم ہوں تو پھر اسے سرپلس کہتے ہیں۔ اب جب خسارہ ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے عام طور پہ قرضہ لیا جاتا ہے، یا پھر کسی دوسری حکومت یا سورس سے پھر گرانٹ یا پھر امداد سے وہ جو گیپ ہے نا اس کو پھر کور کیا جاتا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم اس خسارے کو قرض نہیں بلکہ اپنے فنڈ سے پورا کریں گے۔ اچھا، جب میں نے یہ سنا نا تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ مزمل اسلم نے اپنا کام وہ بڑی ہی خوبی سے سر انجام دیا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس اپنے فنڈز موجود ہیں تو پھر خسارہ کس بات کا جناب؟ پھر تو آپ بجٹ کو خسارے کا بجٹ نہیں کہہ سکتے نا۔ خسارہ تو وہ ہوتا ہے جس کو برج کرنے کے لیے آپ کو قرض یا پھر امداد لینی پڑتی ہے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے صرف الفاظ کا یہ ہیر پھیر کیا ہے، جس کی وضاحت میں ذرا کرتی ہوں ابھی آگے۔ اچھا، پھر سہیل آفریدی کی جانب سے دوسری اہم بات یہ بتائی گئی کہ وفاقی حکومت کو گرانٹ نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اب اگر یہ گرانٹ نہیں دی جائے گی تو پھر جو وفاقی بجٹ ہے وہ تو پھر غیر مؤثر ہی ہو جاتا ہے نا، کیونکہ اس کا جو حساب کتاب ہے وہ صوبوں سے ملنے والی گرانٹ کو مد نظر رکھ کر ہی لگایا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں باتیں سامنے رکھیں، یعنی کہ ایک وہ IMF کی سرپلس بجٹ کی شرط اور دوسرا صوبائی گرانٹ کے تناظر میں بنا وفاقی بجٹ، تو یہ ایک ایسا
لیوریج ہے جس کو اگر خیبر پختونخوا حکومت یہ درست طریقے سے استعمال کرے نا تو بتایا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کے جائز حقوق کی بحالی کے لیے مؤثر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حقیقی خسارے کا بجٹ وہ رکھنے کے بجائے کہا یہ جا رہا ہے کہ الفاظ کے ہیر پھیر میں اس کو کور کیا گیا ہے تاکہ وفاقی حکومت کو میسج بھی جائے اور عملی طور پہ اس کا فرق بھی نہ پڑے۔ اب اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ علیمہ خان نے اپنے ٹویٹ میں کی ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور صوبائی وزراء سے ہونے والی اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے، جس میں صوبائی حکومت نے انہیں عمران خان کے تمام قانونی اور جائز جیل حقوق کی بحالی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ تو علیمہ خان کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ ایک تو کوئی سرپلس بجٹ وہ نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وفاقی حکومت کو 175 ارب روپے کی منتقلی بھی مشروط کی گئی ہے۔ اچھا، تو پھر شرائط کیا ہیں؟ تو پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع یعنی کہ سابق فاٹا کے لیے موجودہ مالی سال کا مکمل حصہ فراہم کرے، جو کہ تقریباً 300 ارب روپے بنتا ہے۔ اب ویسے یہ ایک جینوئن مطالبہ ہے اور وفاقی حکومت کا فرض ہے نا کہ وہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اس کو وہ پورا کرے، لیکن ایک کامن سینس کا یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ 175 ارب روپے یہ دینے کے بدلے میں 300 ارب روپے لینے کی شرط آپ نے رکھی ہے۔ اب اگر انہوں نے یہ 300 ارب روپے دینے ہوتے تو پھر آپ سے کیوں 175 ارب روپے مانگے جاتے؟ لیکن بہرحال وفاقی حکومت کو گرانٹ دینے کے معاہدے کے بدلے میں صوبائی حکومت نے 2 مطالبات رکھے ہیں، ایک عمران خان کی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی اور دوسرا ان کی قید تنہائی کا خاتمہ۔ اچھا، اب یہ قید تنہائی کا خاتمہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں مزید 3 نکات شامل کیے گئے ہیں۔ ایک، عدالتی حکم کے مطابق ہر ہفتے وکلاء، فیملی اور سیاسی ساتھیوں سے ملاقات، دوسرا بیٹوں سے ہفتہ وار ٹیلی فونک رابطے کی بحالی، اور تیسرا نقطہ کتابوں، اخبارات اور دیگر مطالعے کے مواد تک رسائی کا مطالبہ شامل ہے۔ اچھا، اب یہ کوئی آپ دیکھیں خصوصی مراد تو نہیں ہے نا، بلکہ بنیادی قانونی اور انسانی حقوق ہیں جن کا احترام اور فوری بحالی کو یقینی بنانے میں حکومت کو ویسے کوئی دقت تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں رانا ثناء اللہ کو سن رہی تھی جو یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان حکومت کی تحویل میں نہیں ہیں، وہ عدالتی تحویل میں ہیں، لہٰذا حکومت اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر عمران خان وہ عدالتی تحویل میں ہیں تو پھر ملاقاتوں کے حوالے سے عدالتی آرڈر پر بئی عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا، اور پھر کس کے کہنے پر یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ روکی گئی ہیں؟ تو اس کا کوئی جواب رانا ثناء اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، جس سے پھر یہ لگتا ہے نا کہ یہ لوگ حکومتی کنٹرول کھونے کے ساتھ ساتھ اپنی یادداشت بھی کھو بیٹھے ہیں، کیونکہ انہی حکومتی وزراء کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر غیر معینہ جو پابندی ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پھر انہی لوگوں کی جانب سے جیل رول کا حوالہ بھی دیا جاتا تھا کہ جی قیدی جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عدالت کا معاملہ ہے۔ اچھا، اگر یہ عدالت کا معاملہ ہے تو پھر کیا محسن نقوی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقاتیں جو انہوں نے کی ہیں اس میں موسم کا حال ڈسکس کرتے رہے ہیں؟ جسٹ امیجن کہ نظام کو ان لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے کیا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اچھا، بتایا یہ جاتا ہے کہ عدالتوں کی حالت یہ ہے کہ جن 2 مطالبات کے لیے خیبر پختونخوا بجٹ کو مشروط کیا گیا ہے نا، ان سے متعلق کیسز کی سماعت بھی 28 جون کے بعد رکھی گئی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے وہ 28 جون کو پاس ہوگا۔ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر محسن نقوی کی مرضی کے مطابق ہوا تو پھر ہو یہ سکتا ہے کہ عدالتیں وہ چھوٹی موٹی مہربانی کر دیں، جیسا کہ سپریم کورٹ نے ابھی حال ہی میں سلمان صفدر کو عمران خان کے جو حالات ہیں وہ جاننے کے لیے بھیجا تھا، جس سے پھر دیکھیں یہ پتہ چلا تھا نا کہ ان کی یہ 85% بینائی جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے، لیکن جو حالات آ کر پھر انہوں نے رپورٹ کیے تھے ان پر فیملی کے تحفظات اور جو خدشات ہیں اس کو لے کر پھر کیس ہی نہیں سنا جا رہا، جبکہ رجیم کی حالت یہ ہے کہ 1 ماہ پہلے بشرا بی بی سے فیملی کو ملنے کی اجازت وہ صرف اس شرط پہ دی گئی تھی کہ وہ ان ملاقاتوں کی تفصیلات وہ عوامی سطح پر بیان نہیں کریں گی اور نہ ہی کوئی سیاسی رنگ دیں گی، لیکن اب یہ 4 ہفتے یہ تو گزر چکے ہیں اور انہیں دوبارہ ملاقات کی اجازت وہ بھی نہیں دی گئی ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ ان کی فیملی نے اپنی کمٹمنٹ پر عمل کیا ہے
اور کوئی سیاسی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آخری ملاقات کے دوران بشریٰ بی بی کی جسمانی حالت دیکھ کر ان کی فیملی شدید صدمے میں آ گئی تھی، کیونکہ بشریٰ بی بی کا وزن نمایاں طور پہ کم ہو چکا ہے اور انہیں آنکھوں کے سنگین مسائل لاحق ہیں، اور ایک آنکھ کو سٹچز کے ذریعے بند کیا ہوا تھا، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ دوسری آنکھ کی بینائی بھی متاثر تھی، لیکن طبی سہولیات کی فراہمی میں پھر بھی تاخیر کی جا رہی ہے۔ لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ ان حالات میں حکومت سے معاملات طے کیے بغیر عدالت و انصاف کی توقع وہ نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور معاشی انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ سب کے علم میں ہے کہ آج سے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر کی کمی کی ہے، جو کہ ایک بڑی کمی ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ نہیں، کیونکہ تیل کی عالمی قیمتیں وہ جنگ سے پہلے کی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ واپس آ گئی ہیں، جب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 260 سے 270 روپے فی لیٹر کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ لیکن دوسری طرف اتنی بڑی کمی کے بعد بھی پیٹرول کی قیمت اب بھی تقریباً وہ آپ دیکھیں کہ 300 روپے ہے، جس کا واضح طور پہ مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس مزید مارجن موجود ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اب ایک اور بات سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 74 روپے کی اس کمی میں 13 روپے ایسے ہیں جو کہ صارفین سے جنگ کے دوران اضافی طور پر لیے گئے تھے، اور وہ ایسے کہ آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد پاکستان کو ایک لمبے روٹ سے تیل کی سپلائی کی جاتی تھی، جس کا کیرج آبنائے ہرمز کے مقابلے میں زیادہ تھا، لیکن پھر ایران نے پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی، جس سے کیرج میں کمی آ گئی۔ لیکن حکومت نے صارفین سے لمبے روٹ والے کیرج کا خرچہ وہ وصول کرنا جاری رکھا، جس سے 4 ارب اضافی اکٹھے ہوئے، جس کو اب 13 روپے فی لیٹر کی صورت میں واپس کیا جا رہا ہے، یعنی کہ صارفین سے ہی لیا ہوا پیسہ وہ واپس کیا گیا ہے، جبکہ باقی 60 روپے انٹرنیشنل پرائز میں کمی کی مد میں کیا گیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس کمی کا جو اثر ہے وہ باقی اشیاء کی قیمتوں اور جو کرائے ہیں ان پر بھی پڑے گا؟ تو یہ تو پھر دیکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پر جس چیز کی بھی قیمت وہ ایک دفعہ بڑھا دی جاتی ہے تو پھر وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن قیمت واپس نیچے نہیں آتی، کیونکہ بھئی کوئی احتساب جو نہیں ہے، جبکہ موجودہ حکومت کی کارکردگی وہ پہلے ہی ریکارڈ تنزلی کا شکار ہے۔ آج پاکستان میں غربت کی جو شرح ہے نا وہ گزشتہ 1 دہائی کی بلند ترین سطح پر ہے، پھر بے روزگاری 2 دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، پھر سرمایہ کاری وہ گزشتہ 6 دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، جبکہ جو مہنگائی ہے وہ پچھلے 4 برسوں میں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطحوں میں شمار ہوتی ہیں۔ جو یہ سابق وزیر خزانہ رہے نا مفتاح اسماعیل، اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ مسلسل 4 برس گزرنے کے باوجود جی ڈی پی کی گروتھ 4% تک نہیں پہنچ سکی، جبکہ 4 سال بعد فیکس آمدنی بھی پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ تو جناب یہ ہے گزشتہ 4 برسوں میں شہباز حکومت کی معاشی کارکردگی کا ریکارڈ، جس کے سماجی اثرات بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ اب یونیسیف اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں 80 لاکھ سے زائد بچے چائلڈ لیبر اور 60 لاکھ سے زائد بچے خطرناک کام کرنے پر مجبور ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے غریب لوگ، لیکن ذرا آپ لوور مڈل کلاس کے کسی تنخواہ دار ملازم کی حالت تو چیک کریں نا، تو کئی برسوں کی مہنگائی نے اس کی جو قوت خرید ہے وہ پہلے سے بری طرح متاثر کر کے رکھ دی ہے، لیکن جناب جو اس کے کچن کا خرچہ ہے نا وہ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب اول تو کسی ملازم پیشہ شخص کے لیے یہاں پر اپنا گھر بنانا یا خریدنا وہ مشکل نہیں بھائی، ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر بچت کر کے کسی نہ کسی طرح یہ ملازم ایک معمولی سا گھر خرید بھی لیتا ہے نا، تو پھر جائیداد کی خرید و فروخت پر آنے والے جو اخراجات ہیں وہ اس بجٹ میں مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی اپنی بچت وہ کسی انشورنس پالیسی میں رکھتا ہے تو پھر یہ نت نئے ٹیکسز اس کا سامنا ہوگا اس کو، اور اگر اس ملازم کے پاس ایک گاڑی بھی ہے تو اس پر عائد ہونے والے سالانہ اور جو یہ دیگر ٹیکس ہیں نا یہ مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اب پھر آپ بتائیے نا کہ اب ان حالات میں تنخواہ دار طبقہ وہ جائے تو کدھر جائے، وہ کس دیوار سے سر پھوڑے؟ تو اس کا جواب ان میں سے کسی بھی حکمران کے پاس موجود نہیں ہے، چونکہ اب تو مہنگائی کی جو سطح ہے نا وہ بھی کوئی 15% کو کراس کر گئی ہے۔ اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں اور ذرا جی بی کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ الیکشن کمیشن نے 24 میں سے 21 نشستوں کے جو سرکاری نتائج ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 9، مسلم لیگ نون 6، آئی پی پی 4، ایم ڈبلیو ایم 1 اور 1 آزاد رکن منتخب ہوا ہے۔ اچھا، اس نتیجے کی روشنی میں پھر الیکشن کمیشن نے خصوصی نشستیں جو ہے نا اس کا بھی اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق
IPP को 2 मखसूस नशिस्तें भी मिल गई हैं, जिनमें एक खातून और दूसरी टेक्नोक्रेट की है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने IPP को ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ना, ये अलॉट करने के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे रखी थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई, जिससे फिर ये साबित होता है ना कि मुल्क में सिर्फ एक ही कानून है और वो है रजीम के फ़ायदे का कानून। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें ना कि एक तरफ पाकिस्तान में PTI को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कोई रुकनी मुंतखब नहीं होकर आया था, और फिर आज़ाद जीत कर आने के बाद अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन GB में ये जो उसूल है ना, ये वहाँ छुट्टी पे चला गया है, क्योंकि वहाँ रियासत की ज़रूरत और जो तरजीहात हैं वो जनाब मुख्तलिफ हैं। तो कहा यह जाता है कि ऐसे मजाक वो सिर्फ यहाँ पर ही हो सकते हैं, मगर इन तनाज़ात से मुल्क तो नहीं चलते ना फिर। खैर, अब कश्मीर के फ्रंट पर भी अहम पेशरफ्त हुई है और कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के 150 अरकान को 4th शेड्यूल में डाल दिया गया है। तो अब इन इकदामात से क्या फ़ायदा होगा, तो भाई ये तो हुकाम ही बता सकते हैं, लेकिन इस पेशरफ्त से मसले के हल में तो कोई ख़ास मदद नहीं मिलनी है। हाँ, अगर देखें किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर ज़रूर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन वो कहा जाता है ना कि कवानीन को इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल करने के कभी भी अच्छे नताइज फिर नहीं निकलते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।